बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अज़ीतें दी। एक अबू जहल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जहल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जहल, जिसका नाम उमर बिन हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो उसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब थे और अबू जहल ना अब्दुल मुत्तलब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलब तो अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जहल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं। अबू जहल का शजर नस्ब कुछ यूँ है: अबू जहल बिन हशाम बिन अल मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मखज़ूम अल कुरैशी अल मखज़ूमी है। अबू जहल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुंचा, जहां पर उसे दो बच्चों हज़रत मऊज़ और माज ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख में अक्सर अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडी सौबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मन में से एक था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ तो रसूलुल्लाह ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गलत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तूने हमको इसलिए बुलाया है कि इस पर सूरत लहब भी नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला कहा करता कि यह झूठा है जो अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब ने कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हुजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हुजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकबर अतबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता है, यहाँ तक कि वो आपको पत्थर मारता है, जैसे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती हैं। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ बहर्फ पूरे हुए। वह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन में मालो औलाद का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊंगा। इब्ने असाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खावंद के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए मस्जिदुल हराम में पहुंच गई। मस्जिदुल हराम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़र पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मज़म्मत और रुजू करते हैं। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं इनको ये पत्थर मारती। वो दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुज़म्मम कहते थे। यह कहकर वह वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुज़म्मम कहते तो रसूलुल्लाह फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह ने किस तरह उनको सब्र शिकम मुझसे फेर दिया है और वह मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूदखोरी का कारोबार बहुत वसी था। वो लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खूब मुनाफा कमाया करता, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे अतीबा ने यह ठान लिया
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے اسے اس طرح باتیں کی۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کی ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا، میں کہتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچا کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ بھٹکتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو تانے دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینک دیا، اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر جو پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بے پناہ مانگتا ہوگا۔ ابو جہل وہ بدبخت آدمی تھا جس نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ، تکلیف اور پریشانی کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی انتہائی ذلیل و خوار ہو کر اور کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان سجا تو معاذ اور موس میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا، پیارے چچا، اس ظالم نے ہمارے نبی کو بہت تنگ کر رکھا تھا اور بہت سی تکلیفیں پہنچائیں، اسی لیے ہم ابو جہل کو قتل کر کے ہی چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بہت تیزی سے اور بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک ضرب لگائی۔ وہ ضرب اتنی شدید تھی کہ ان کے پہلے ہی وار سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ غصے سے بھاگتا ہوا آیا، اس نے میرے بازو پر تلوار سے وار کیا اور میرے بازو کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میرا بازو میرے کندھے کے ساتھ لٹکنے لگا۔ پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی لڑتا رہا اور جنگ جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب میں نے دیکھا
کہ میرے بازو میں زیادہ تکلیف ہے، تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور ایک زور کے جھٹکے سے اس بازو کو خود ہی اپنے دھڑ سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے حملہ کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے، اس کا شدت سے خون بہنے لگا اور وہ تڑپنے لگا۔ ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر ڈالا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ ابو جہل ابھی قتل نہ ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چیخ چلا رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر درد سے موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو اور پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ سب صحابہ ابو جہل کی لاش تلاش کرنے میں مگن ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ رسول اللہ نے تمام صحابہ کو ابو جہل کی نشانی بتائی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت پر گئے تھے۔ اس وقت ہماری عمریں چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس وجہ سے وہ زمین پر گرا اور اس کے گھٹنے پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں جنگ کے میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہ تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ میں نے رسول اللہ کی بتائی ہوئی نشانی بھی دیکھی تو مجھے یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کی وجہ سے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا، اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، اس میں ذلت والی کون سی بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس آدمی کو تم لوگوں نے قتل کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، یہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، بے شک اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اے ابن مسعود، چرواہا تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا، میں نے ابو جہل سے کہا، تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا، نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی اور قتل کر گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کے کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے۔ فرعون نے تو پھر بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا، اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل اس دنیا سے تو چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اس تلوار سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جسم سے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ میں نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل ہے، یہی ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا خطرناک اور ظالم ترین فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہوا۔ روایات میں آتا ہے، اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ رسول اللہ کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے کو یہ فرمایا، اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آدھی رات کے وقت ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیع۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیے اور فرمایا، کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟
کیا تم نے اپنے خداؤں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہی سچ ہوا۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، بس یہ لاشیں بول نہیں پاتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاشوں کو کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ سے میرے شہر کو چھینا، دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہتے ہوئے، دوسرے لوگوں نے مجھے سچا کہا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھے بے شمار تکلیفیں دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا، بے شک میرا خدا سچا ہے اور تمہارے مٹی سے بنے خدا جھوٹے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا پیروکار بنائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔